أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورہ نساء آیت نمبر 11 یوصیکم واو سواد یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے، یہ وصیت سے ہے۔ وصیت کرتا ہے تم سب کو یا حکم کرتا ہے تم سب کو، کم اللہ اللہ فی میں اولادکم اولاد کے، تمہاری اولاد کے بارے میں یا ان کے حق میں، للذکری مرد کے لیے، زال کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، مثلو برابر ہے، حظی حصہ، حظی کا روٹ ورڈ ہے، ہا زوا زوا یہ اسم ہے، حصہ، حظل انثیین، انثیین کے معنی ہے دو عورتیں، الف نون سا، انثى سے ہے یہ، فَإِن پس اگر، کن ہوں وہ، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، نساءً عورتیں، فوق اوپر یا زیادہ، فوق اثنتین سا نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ثانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، یعنی دو سے، فَلَهُنَّ اب یہاں جو ہن آ رہا ہے وہ ہم کی جگہ آ رہا ہے مؤنث کے صیغے کی جمع میں، پس ان کے لیے ہے ثلثا دو تہائی، ماں جو ترکا چھوڑ مرا، تا را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے، وَإِن اور اگر، کانت ہے، اب یہ دیکھیے یہ کانا کی گردان آ رہی، کنہ بھی آ چکا، اب یہاں کانت بھی آ رہا ہے، اور اگر ہے، واحدتن ایک، فلاحا پس اس کے لیے، فلاحن نصف آدھا ہے، ولی ابویہ اور لیے ماں باپ کی، الف با واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے ماں باپ کو، لکلی ہر ایک کے، ہر واحد ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، ہما تسنیہ کا صیغہ ہے، منہما السدس چھٹا حصہ، مما اس میں سے جو، طرح کا چھوڑا، اگر کانا ہے، لہو اس کے لیے، ولد اولاد، فَإِن پس اگر، لم نہیں، یکن ہے، ہوتا، لہو اس کے لیے، ولدن وارث، ولدن اولاد، و وارثہ اور وارث ہیں اس کے، ابواہ اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ پس اس کی ماں کا ہے، امہ الثلث تہائی،
फिर पस अगर काना है लहू उसके इख्वतुन भाई कई भाई फली उम्मी ही पस उसकी माँ के लिए उम्मी हिस्सुदुसु छठा हिस्सा है मिम बादी बाद वसीयतिन वसीयत के यूसी जो वसीयत कर जाए। अब इसका भी रूट वर्ड वाव स्वाद या है फेल है बिहा इसका औ या दईन कर्ज के आबाउकुम तुम्हारे बाप तुम सब के बाप व अबनाउकुम और बेटे तुम सब के ला नहीं तदरूना दाल रा या इसका रूट वर्ड है नहीं मालूम अय्युहुम कौन उनमें से अकरबू ज्यादा करीब है। अब ये कंपैरेटिव डिग्री आ रही है कौफ रा बा इसका रूट वर्ड है लकुम तुम सब के लिए नफआ फायदे में फरीज़तन फर्ज से है फर्ज है मुकर्रर किया गया है मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से इन्ना बेशक इन्नल्लाह अल्लाह काना है अलीमन इल्म रखने वाला हकीमा हिकमत वाला। वलकुम और तुम्हारे लिए निस्फु आधा है माँ जो तरका छोड़ मरे फेल है ये अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें इन अगर लम नहीं यकुन हो लहुन्ना उनके वलद औलाद फ़इन पस अगर काना है लहुन्ना उनके अब ये मुअन्नस का जमा का सीगा आ रहा है लहुन्ना उनके वलदुन औलाद फलकुम पस तुम सब के लिए फलकुमुर रुबु चौथाई है मिम्मा उसमें से जो तरकना छोड़ गई मिम बादी बाद वसीयतिन वसीयत के यूसीना वाओ स्वाद या इसका भी रूट वर्ड है फेल है जो वसीयत कर गई बिहा इसकी औ या दईन कर्ज की अदायगी वलहुन्ना और उनके लिए वलहुन्ना रुबुउ चौथाई है मिम्मा उसमें से जो तरक तुमने छोड़ा इन अगर लम नहीं यकुन हो लकुम तुम्हारे वलद औलाद फ़इन पस अगर काना है लकुम तुम्हारे वलदुन औलाद फलहुन्ना पस उनके लिए हुन्ना सुमुनु आठवां हिस्सा है मिम्मा उसमें से जो तरक तुमने छोड़ा मिम बादी बाद वसीयतिन वसीयत के तू सूना जो तुम वसीयत करते हो
बिहा इसकी, औ दईन या कर्ज की अदायगी के बाद। व इन, और अगर, काना है, रजुलुन मर्द, यूरसु, वाव रा सा इसका रूट वर्ड है, जिसकी मीरास है, कलालतन, कलाला यानी उसका बाप बेटा कुछ नहीं है, अविमराअतुन, या औरत है, मीम रा अलिफ इसका रूट वर्ड है, वलहू, पस उसके, अहुन एक भाई है, औ या उख्तुन एक बहन है, फलिकुल्ली, पस ए, हर वाहिदिन एक के लिए, मिनहुमा उन दोनों में से, मिनहुमा सुदुस छठा हिस्सा है, फ़इन पस अगर, कानून ज्यादा हो, पस फ़इन पस अगर, कानू हो, अक्सरा ज्यादा, में ज़ालिका इससे, फहुम पस वो सब, शुरकाउ शरीक हैं, फिर सुलूसी एक तिहाई में, मिम बादी बाद, वसीयतिन वसीयत के, यूसा जो वसीयत की जाती है, बिहा इसके, औ या कर्ज दैन कर्ज के, गैर मुज़ार नुकसान पहुंचाने वाला ना हो, ज़्वाद रा इसका रूट वर्ड है, यानी जब औरों का नुकसान ना किया, वसीयतन वसीयत है, हुक्म है, मिनल्लाह अल्लाह का, वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुन मुसलसल इल्म रखने वाला, हलीम तहम्मुल करने वाला है। जी आगे आयत नंबर 13। तिल का ये, हुदूदुल्लाह हदें हैं अल्लाह की, हा दाल दाल हुदूद का रूट वर्ड है, वमन युतिअ और जो कोई इताअत करे, तो वाओ आइन इसका रूट वर्ड है, हुक्म पर चले, युतिअल्लाह अल्लाह के, व रसूलहू और उसके रसूल के, युदखिलहू वो दाखिल करेगा उसको, जन्नातिन बागों में, तजरी जारी हैं, मैं तहतिहा उसके नीचे से, अनहारू नहरें, खालिदीना हमेशा रहेंगे, फीहा इसमें, वज़ालिका और यही है, ज़ालिकल फौजु कामयाबी, अजीम बड़ी, वमन और जो कोई, यासी नाफरमानी करे, आइन स्वाद या इसका रूट वर्ड है, इस्यान से है ये, यासिल्लाह अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, व यतअद्दा
اور نکل جائے عین دال واو تجاوز کر جائے حدودہ اس کی حدوں سے، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے نارن آگ میں، خالدن ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، وَلَهُ اور اس کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین ذلت والا، ہا واو نون مہین کا روٹ ورڈ ہے۔ جی اب ہم اس کا ساتھ ساتھ ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے جاتے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ اس کی تفسیر ڈسکس کرتے جاتے ہیں۔ یہ جو سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے یہ بہت مختصر ہے، 4 آیات پر یہ مشتمل ہے، صرف 4 آیات ہیں، لیکن معنوی طور پر ان میں ایک قیامت مضمر ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ 4 آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت بیان کر دیا گیا ہے، جس کی تشریح میں بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، گویا جامعیت کی انتہا ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے۔ اب میراث کی تقسیم کے حوالے سے جو شریعت کے اصول ہیں میں آپ کو اس کو پوائنٹ وائز بتاتی ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے پہلے شریعت کے مطابق اس کے کفن دفن کے خراجات پورے کیے جائیں، جس میں نہ فضول خرچی ہو اور نہ کنجوسی کی جائے۔ دوسری چیز، اس کے بعد اس کے قرضے ادا کیے جائیں، اگر قرضے اتنے ہی ہوں جتنا اس کا مال ہے یا اس سے بھی زیادہ تو نہ کسی کو میراث ملے گی اور نہ کوئی وصیت نافذ ہوگی۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہوگا۔ اگر قرضوں کے بعد مال بچ جائے یا قرضے بالکل ہی نہ ہوں تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو اور وہ گناہ کی وصیت نہ ہو تو اب جو مال موجود ہے اس کے 1/3 میں سے اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص پورے مال کی وصیت کر دے تب بھی 1/3 مال ہی میں وصیت معتبر ہوگی۔ یہ 5واں پوائنٹ ہے، 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرنا مناسب نہیں ہے اور وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے وصیت کرنا گناہ بھی ہے۔ چھٹا پوائنٹ، اب قرض کی ادائیگی کے بعد 1/3 میں وصیت نافذ کرنے کے بعد شرعی وارثوں میں میراث تقسیم کی جائے گی۔
مرنے والے کی اولاد اور اس کے والدین چونکہ قریب ترین ہیں، اس لیے ان کو ہر حال میں میراث ملتی ہے۔ پھر اس میں جو پہلی چیز آئی وہ یہ آئی کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا مل جائے گا۔ مثلاً کسی نے ایک لڑکا اور دو لڑکیاں چھوڑی تو مال کے 4 حصے کر کے 2/4 لڑکے کو اور 1/4 لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، یعنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اور یہ سمجھ کر وہ بھی معاف کر دیتی ہیں، شرما شرمی معاف کر دیتی ہیں کہ حصہ تو ملنے والا ہے نہیں، کیوں بھائیوں سے برائی لیں، تو ایسی معافی شرعاً معافی نہیں ہوتی۔ ان کا حق بھائیوں کے ذمے واجب رہتا ہے۔ یہ میراث دبانے والا سخت گناہگار ہے، اور اگر ان میں سے بعض بچیاں نابالغ ہوتی ہیں تو ان کو حصہ نہ دینا دوہرا گناہ ہے۔ ایک گناہ وارث شرعی کے حصے کو دبانے کا، اور دوسرا یتیم کے مال کو کھانے کا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر کسی کے نرینہ اولاد نہیں ہے، صرف لڑکیاں ہوں اور ایک سے زائد ہوں، تو ان کو مال وراثت سے 2/3 ملے گا، جس میں سب لڑکیاں برابر شریک ہوں گی، اور باقی 1/3 دوسرے ورثاء مثلاً میت کے والدین، بیوی یا شوہر وغیرہ میراث کے حقداروں کو ملے گا۔ 2 لڑکیاں 2 سے زائد سب 2/3 میں شریک ہوں گی۔ اس کے حوالے سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لڑکیاں 2 ہوں تو اس کا بھی حکم وہی ہے جو 2 سے زیادہ کا حکم ہے۔ اس کے حوالے سے ایک ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے، اتنے میں ہمارا گزر صواف میں ایک انصاری عورت پر ہوا۔ وہ عورت اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، یہ دونوں لڑکیاں میرے شوہر سے ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان لڑکیوں کا چچا ان کے پورے مال اور ان کی پوری میراث پر خود قابض ہو گیا ہے، اور ان کے واسطے کچھ باقی نہیں رکھا۔ اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم، اگر ان لڑکیوں کے پاس مال نہیں ہوگا تو کوئی شخص ان کو نکاح میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب سورہ نساء کی یہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت اور اس کے دیور کو
لڑکیوں کو اب وہ چچا جو سارے مال پر قابض ہے بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کے چچا سے فرمایا کہ لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ دو، ان کی ماں کو 8واں حصہ، اور جو بچے وہ تم خود رکھ لو۔ پھر ہمارے پاس اس میں جو ایک اور چیز آتی ہے کہ اگر صرف اولاد میں ایک ہی لڑکی ہے، یعنی کہ نرینہ اولاد بھی نہ ہو، تو اس لڑکی کو اس کے جو وراثت ہے اس میں سے آدھا حصہ ملے گا اور باقی دوسرے ورثاء کو ملے گا۔ اس کے بعد آگے آتا ہے اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر میت کے اولاد، یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو اس کی وراثت میں سے ان کا بھی معین حصہ ہے۔ اگر وفات پانے والا شخص صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے وراثت میں چھٹا حصہ ہے، یعنی میت کے ترکے میں سے 1/3 والدین کو چلا جائے گا، 1/6 اور 1/6 ملا کے 2/6، اور باقی جو 2/3 ہے وہ اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، یعنی اگر کوئی شخص لا ولد فوت ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے اس کی ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا، یعنی باپ کا حصہ ماں سے دگنا ہو جائے گا۔ اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ، یعنی اگر مرنے والا بے اولاد ہے لیکن اس کے بہن بھائی ہیں تو اس صورت میں ماں کا حصہ مزید کم ہو کر 1/3 کے بجائے چھٹا رہ جائے گا اور باقی باپ کو ملے گا، لیکن بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ باپ کی طرف سے وراثت کے حقدار ہوں۔ لیکن اس سارے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ بعد اس وصیت کی تعمیل کے جو وہ کر جائے یا بعد ادائیگی قرض کے، یعنی اس میں ہمارے پاس جو والدین کے حوالے سے آ رہا ہے کہ والدین اگر دونوں زندہ چھوڑے ہوں، اولاد بھی چھوڑی ہو، تو ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ اور دوسری یہ صورتحال بتائی کہ مرنے والے کی اولاد اور بہن بھائی نہ ہوں اور ماں باپ موجود ہوں تو ماں کو 1/3 اور 2/3 والد کو مل جائیں گے۔ یہ اس صورت میں جبکہ مرنے والے کے ورثاء میں اس کی شوہر یا اس کی بیوی بھی موجود نہ ہو۔ اگر شوہر یا بیوی موجود ہے تو پہلے ان کا حصہ الگ کیا جائے گا، باقی میں سے 1/3 والدہ کو اور 2/3 والد کو ملے۔ پھر ہمارے پاس وہ صورتحال آئی کہ مرنے والے کی اولاد تو نہ ہو لیکن بہن بھائی ہوں جن کی تعداد 2 ہو، خواہ 2 بھائی ہو، 2 بہنیں ہو یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر کوئی وارث نہیں تو بقیہ 5/6 حصے باپ کو ملیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے تمہارے لیے کون زیادہ نافع ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، یقیناً اللہ تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔
یعنی اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی عقلوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے حکم کے مطابق وراثت کو تقسیم کرو۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں، میری وراثت میں خام خواہ ان کے لیے حصہ کیوں رکھ دیا گیا، یہ تو کھا پی چکے ہیں، زندگی گزار چکے ہیں، وراثت تو اب میری اولاد کو ہی ملنی چاہیے، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ تمہیں بس اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور یہاں پر اس بات پر غور کیجئے کہ فریضتاً کا لفظ آیا ہے، یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یعنی میراث کے جو حصے اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں وہ اس کا طے شدہ حکم ہے، اس میں کسی کو رائے زنی یا کمی بیشی کا کوئی حق نہیں۔ تمہیں پورے اطمینان قلب کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے۔ تمہارے خالق اور مالک کا یہ حکم بہترین حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ تمہارے نفع کا کوئی پہلو اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، اور جو کچھ وہ حکم کرتا ہے کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تمہیں خود اپنے نفع اور نقصان کی حقیقی پہچان نہیں ہو سکتی کہ اگر تقسیم میراث کا مسئلہ خود تمہاری رائے پر چھوڑ دیا جاتا تو تم ضرور اپنی کم فہمی کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہ کر پاتے اور میراث کی تقسیم میں بے اعتدالی ہو جاتی۔ اللہ جل شانہ نے یہ فریضہ اپنے ذمے لے لیا تاکہ مال کی تقسیم میں عدل اور انصاف کی پوری پوری رعایت ہو اور میت کا سرمایہ منصفانہ طریقے سے مختلف مستحقین کے ہاتھوں میں گردش کرے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 12، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ یعنی اگر بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، تو جو وہ چھوڑ گئی ہے اس میں سے نصف شوہر کا ہو جائے گا، باقی جو نصف ہے وہ مرحومہ کے والدین اور بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر اس کے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، بعد اس وصیت کی تعمیل کے جو وہ کر جائیں یا بعد ادائیگی قرض کے۔ اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو تو موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے قرض کی ادائیگی اور وصیت کے نفاذ کے بعد کل مال کا چوتھائی حصہ ملے گا اور باقی تین چوتھائی دوسرے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ یہ تو ہو گیا شوہر کا حصہ، اور ان کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے ہے آٹھواں حصہ تمہارے ترکے میں سے، یعنی بیوی کا حصہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر وہی چیز کہ اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض کے بعد، یعنی اگر مرنے والے نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو قرض کی ادائیگی اور وصیت کے نفاذ کے بعد اس کی بیوی کو اس کے ترکے کا چوتھائی ملے گا۔ اگر اس شخص نے اولاد چھوڑی ہے تو اس صورت میں قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا، اور اگر بیوی ایک سے زائد ہو تو وہ حصہ سب بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یعنی ایک نارمل سچویشن کے حساب سے آپ دیکھیں کہ ایک جگہ اگر ایک شخص فوت ہوتا ہے تو بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا، پھر اس کی اولاد میں سے لڑکے کو ڈبل ڈبل اور
लड़की को सिंगल मिलेगा। ऑब्वियसली वसीयत और कर्ज की अदायगी के बाद। तो हम अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो आगे आया कि अगर कोई शख्स, अच्छा इसमें एक और चीज मैं आपको ये बताती चलूं कि अगर किसी शख्स ने बीवी का मेहर अदा नहीं किया तो दूसरे कर्जों की तरह अव्वलन कुल माल से मेहर भी कर्ज की तरह अदा होगा, उसके बाद तरका तकसीम होगा। और मेहर लेने के बाद औरत अपनी मीरास का हिस्सा भी मीरास में हिस्सेदार होने की हैसियत से वसूल करेगी। अगर मैयत का माल इतना है कि मेहर अदा करने के बाद कुछ नहीं बचता तो भी पूरा माल मेहर की अदायगी में औरत को दे दिया जाएगा और किसी वारिस को कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगली जो चीज इस आयत में आ रही है वो ये आ रही है कि अगर कोई शख्स जिसकी विरासत तकसीम हो रही है कलाला हो या औरत हो ऐसी ही, तो कलाला से वो मर्द या औरत मुराद है जिसके ना तो वालिदैन जिंदा हो और ना उसकी कोई औलाद हो। इस वर्ड की थोड़ी सी हम डिटेल में इस तरह जाते हैं। ये कलाला का लफ्ज अकलील से मश्तक है। अकलील ऐसी चीज को कहते हैं जो कि सर को इसके अतराफ किनारों से घेर ले। यानी कलाला को भी कलाला इसलिए कहते हैं कि उसूल के एतबार से तो इसका वारिस ना बने लेकिन अतराफ और जवानिब से वारिस करार पा जाए। कलाला जो कलल से निकला है उसके मानी थक जाने के भी आते हैं, यानी गोया इस शख्स तक पहुंचते पहुंचते सिलसिला नस्ल और नसब थक गया और आगे ना चल सका। इसकी अब हम थोड़ी और डिटेल में जाते हैं। जी, यानी कलाला का इतलाक उस मरने वाले पर किया गया है जिसने ना औलाद छोड़ी ना वालिद, और उस वारिस पर इतलाक किया गया है जो, यानी कि जू कलाला, यानी अगर कोई शख्स मर्द या औरत वफात पा जाए उसके ना बाप हो ना दादा हो ना औलाद हो और उसने एक भाई या बहन माँ शरीक छोड़े हों, तो उनमें से अगर भाई है तो उसको छठा हिस्सा मिलेगा और नहीं है तो बहन को छठा हिस्सा मिलेगा। और अगर एक से ज्यादा हो, मसलन एक भाई और एक बहन हो या दो भाई या दो बहनें हो, तो सब मरने वाले के कुल माल के एक तिहाई में शरीक होंगे। इसमें मुज़क्कर को मुअन्नस से दोहरा हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको ये वाजे करती चलूं कि ये अखियाफी, ये यानी माँ शरीक बहन भाई का हिस्सा बयान किया गया है। यानी अरबों के यहाँ तीन तरह के बहन भाई होते थे। एक अखियाफी बहन भाई जिनकी माँ एक हो और बाप अलग अलग हो। एक ऐनी भाई जो सगे जैसे हमारे यहाँ बहन भाई होते हैं। और एक इल्लाती भाई जो है जिनका तीसरे जो हैं वो इल्लाती भाई हैं, यानी कि
یہاں پر صرف اخیافی ماں شریک بہن بھائی کا ذکر ہے، عینی اور الاتی یعنی جو باپ شریک ہوتے ہیں، تو ان کا جو حکم ہے وہ اس صورت کے آخر میں ملے گا۔ میں پھر سے اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ عینی جس کا باپ بھی مشترک ہے، ماں بھی مشترک، جسے ہمارے یہاں حقیقی یا سگے بہن بھائی کہتے ہیں۔ دوسرے الاتی جن کا باپ ایک ہے، مائیں فرق ہے۔ اہل عرب کے یہاں ان کو بھی حقیقی بہن بھائی کہتے تھے، اور ان کا بھی وہی حکم ہوتا تھا جو عینی بہن بھائیوں کا ہوتا تھا، یعنی انہیں ستیلا نہیں سمجھے جاتے تھے۔ اور تیسرے اخیافی جن کی ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہیں، تو یہاں صرف اخیافی کا بیان ہے، باقی دونوں کا اس صورت کے آخر میں آئے گا۔ تو ایک شخص کی مثال میں دیتی ہوں۔ ایک شخص کی اولاد تھی، وہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، تو اب دوسرے خاوند سے جو اولاد ہے وہ پہلے خاوند کی اولاد کے اخیافی بہن بھائی ہیں، تو کلالہ کی میراث کے حکم میں یہاں اخیافی بہن بھائی مراد ہے۔ اور جو باقی دو شرطیں تھیں کہ قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد وہ اسی طرح رہیں گی، اور آگے آتا ہے کہ بغیر کسی کو ضرر پہنچائے، یعنی یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے، وصیتم من اللہ، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حلم والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حلم کا لفظ ہے، یعنی اس کے حلم اور بردباری پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا۔ اس کی پکڑ جب آئے گی تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا، جیسے سورہ بروج میں آتا ہے، ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اس کے میں آپ کو پوائنٹس مسائل کے حوالے سے بتاتی چلوں۔ وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے، یعنی اگر کسی نے اپنے لڑکے، لڑکی، شوہر یا بیوی یا ایسے شخص کے لیے وصیت کی جس کو میراث میں حصہ ملنے والا تھا، یعنی کہ وہ آلریڈی وارث تھا، تو اس کی وہ وصیت کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اس کو نہیں شامل کیا جائے گا، وارثوں کو صرف میراث کا حصہ ملے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، پس کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اس رکوع کی آخری دو آیات آ رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا اسے باغات میں جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اور تجاوز کرے گا اس کے حدود سے، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ سارے احکام بتاتے ہوئے ہمیں یہ بھی واضح کر دیا ہے، یعنی کہ
سارے احکام بتا کر ان آخری 2 آیتوں میں اطاعت کرنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کے نتائج کو بیان کر دیا ہے۔ کچھ اور اصول اور مسائل اس حوالے سے میں آپ کو ان شارٹ بتا دیتی ہوں۔ مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، خواہ ان کا آپس میں کوئی نسبی رشتہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ پھر اگر کسی شخص نے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اور کچھ پوائنٹس آتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی کچھ اولاد چھوڑی اور بیوی کے پیٹ میں بچہ بھی ہے تو بچہ بھی وارثوں کی فہرست میں آئے گا، لیکن چونکہ یہ پتہ چلانا دشوار ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایک ہے یا اس سے زیادہ، تو اس کو ملتوی کیا جائے گا۔ پھر اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق رجعی ہے، پھر طلاق سے رجوع اور عدت ختم ہونے سے پہلے وفات پا گیا، تو یہ عورت بھی میراث میں حصہ پائے گی کیونکہ نکاح ابھی باقی ہے۔ پھر اگر کسی نے مرض الوفات میں بیوی کو طلاق دیتی، اگرچہ طلاق مغلظہ ہی ہو اور عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے مر گیا، تب بھی وہ عورت اس کی وارث ہوگی، اور عورت کو وارث بنانے کی وجہ سے 2 عدتوں میں سے جو زیادہ دراز ہو اس کو اختیار کیا جائے گا، یعنی طلاق کی عدت 3 حیض ہے اور وفات کی 4 مہینہ 10 دن ہے، تو دونوں میں سے جو عدت زیادہ دنوں کی ہوگی اسی کو عدت قرار دیا جائے گا، تاکہ جہاں تک ممکن ہو عورت کو حصہ مل سکے۔ لیکن اگر کسی عورت نے شوہر کے مرض وفات میں خود سے خلا لے لیا تو وہ وارث نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا شوہر اس کی عدت کے دوران ہی مر جائے۔ اب یہاں پر چونکہ یہ وراثت کے مسائل کافی مشکل ہیں، ان شارٹ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی اور تفصیل اس طرح بتاتی ہوں کہ وارثوں کے جو مقررہ حصے ہیں نا وہ 12 ہیں جو طے شدہ ہیں، اور ان وارثوں کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان اصحاب الفروض میں سے کوئی نہ ہو یا اصحاب الفروض کے حصے دینے کے بعد کچھ مال بچ جائے تو وہ عصبہ کو دے دیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایک ہی شخص کو دونوں حیثیتوں سے مال مل جاتا ہے۔ اب اسبات کی کئی قسمیں ہیں، اس کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ مثلاً ایک مثال یہ ہے کہ زید فوت ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے 4 وارث چھوڑے، بیوی، لڑکی، ماں اور چچا، تو اس کے مال کے 24 حصے کیے جائیں گے، جس میں سے آدھا یعنی 12 حصے لڑکی کو، 1/8 کے حساب سے 3 حصے بیوی کو، 1/6 کے حساب سے 4 حصے ماں کو، اور باقی 5 حصے جو بچے وہ عصبہ ہونے کی حیثیت سے چچا کو مل جائیں گے۔ اگر جو فرض حصے جو ہم نے اصحاب الفروض کی بات کی تھی ان میں سے کوئی نہ ہو اور اسبات میں سے بھی کوئی نہ ہو، تو جو ارحام کے رشتے ہوتے ہیں، ذوی الارحام کو میراث پہنچتی ہے، جس کی فہرست بہت لمبی ہے، جس میں نواسے، نواسیاں،
بہنوں کی اولاد، پھپھیاں، ماموں، خالہ، یہ اس فہرست میں سب کے سب شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس رکوع کی تفسیر تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔